रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से हुकूमत पंजाब ने बड़ा मार्का मारा। 15 अरब का एक किसान पैकेज दिया जिसको किसानों की तंजीमों के बाज़ नुमाइंदगान ने अक्सर रद्द कर दिया। प्रोग्राम के एक हिस्से में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किसान अगर खुश नहीं है और हम छोटे किसान की बात कर रहे हैं तो फिर आपकी खुशहाली के ऊपर सवालिया निशान है और बिलखसूस सियासी स्टेबिलिटी के ऊपर भी। लेकिन बड़ी स्टोरी हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नो लिफ्ट करवाने की नई पॉलिसी है। आज इमरान खान की जमात के नुमाइंदगान और उनकी हमशीराएँ इमरान खान से मुलाकात के लिए बाहर बैठी रहीं। एक छोटा सा आपने ड्रामा भी देखा। ड्रामा इस सेंस में नहीं कि नहीं हो रहा था, ड्रामा इस सेंस के अंदर कि हम इतनी मरतबा ये चीज़ देख चुके हैं कि वहाँ पर जाते हैं, फिर कभी शादी हॉल में चले जाते हैं, कभी खाली बिल्डिंग में चले जाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसके पीछे एक बड़ी पॉलिसी ये है कि इमरान खान की जमात अब सियासी तौर पर गैर मौसर होती हुई नज़र आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान का और हुकूमत के नुमाइंदगान का दावा ये है। वाक़तन ऐसा हो रहा है नहीं। हमारे पास फ़हद हुसैन साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में सुमेरा खान साहब मौजूद हैं, सार उनका भी शुक्रिया। आदिल शाह ज़ैब साहब तज्ज़ियाकार और कामरान यूसुफ साहब तज्ज़ियाकार, आप चारों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू फ़हद, आपको लगता है कि PTI नो लिफ्ट पॉलिसी, टाइटल तो हमने दे दिया, अप्रोप्रिएट टाइटल है या लिफ्ट की गुंजाइश है अभी? देखिए, अभी तक तो जितनी भी इंडिकेशंस आ रही हैं तलत साहब, उसमें तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी तरफ से कोई भी इंगेज करने का इरादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कम मेरी तो यही सवाल होता है कि भाई आप लोगों का आपस में इतना बड़ा ये झगड़ा चल रहा है कि हमने बात करनी है या नहीं करनी है, हमने मुज़ाहमत करनी है, मुफाहमत करनी है, आप ये पूछ नहीं रहे कि अगला इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ठीक, तो इस टाइम दूसरी तरफ से बिल्कुल भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है, और अगर कोई इंडिकेशन होता तो उसकी कहीं ना कहीं हमें जो है वो उसका नजर आ जाता, लचक नजर आती है, कोई मुलाकात करवा देते, कोई बैक डोर का आपको पता चलता, या उनको रिलीफ मिल जाता है। अब जेल में जो मुलाकातों का मामला है ये एक तरीके से रिफ्लेक्टिव है कि वो, मैं तो ये कहूंगा कि एक डिसडेन भी आपको नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की कंप्लेसेंसी आपको नजर आ रही है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, उससे भी ये अंदाजा हो रहा है कि उनको भी पीछे से थपकी मिली हुई है कि आप रिलैक्स्ड हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, हम उनसे बात करने नहीं जा रहे। तो ऑल इंडिकेशंस आर कि PTI का कोई नो लिफ्ट। जरा आपसे पूछ लेता हूँ, ये बताइएगा आदिल के पहले मुलाकातें होती थी और आपने देखा, हम सब उसका तज्जिया करते थे कि मुलाकात करके आए, बाहर आए, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तज्जिए हुए, वीलॉग्स हुए। अब बाज़ लोगों की मुलाकात के ऊपर कांटा लगा हुआ है और जितना मर्जी इसरार कर लें मुलाकातें नहीं हो पा रही। वाकईतन ये सिर्फ मुलाकातों तक महदूद है, एक बड़ी तब्दीली है? मैं इससे इतनी बड़ी तब्दीली तला साहब नहीं समझूंगा, और मैं फाज साहब ने जो कहा मैं उससे 100% एग्री करूंगा कि जो कांटे लगे हुए थे वो उसी तरह लगे हुए हैं, थोड़ा सा उसको वो ताज़ा कर दिया गया। बाज़ औक़ात पेंट उतर जाता है ना, कुछ लिखा हुआ हो, वो लिखाई जो है वो ताज़ी हो चुकी है। और असल जो इशू है तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है, वो जो सेकंड टियर लीडरशिप जिस तरह से क्रम्बल हो रही है ना, ताश के पत्तों की तरह। सलमान अकम राजा उठ के अली जफर साहब को कह रहे हैं आप इस्टेब्लिशमेंट की अतात करते हैं, क्यों जी? इमरान खान साहब के आपकी मीटिंग हुई, उससे आपको रिफ्लेक्ट ये होता है कि जो एक बार की सियासत है ना, बार की सियासत वो PTI के अंदर बन गई है। मतलब हामिद खान साहब कुछ और कह रहे हैं, अली जफर साहब कुछ और कह रहे हैं, फला। अब इनका जो हदफ होना चाहिए था हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, वो ग्रैंड अलायंस की सूरत में हो सकता है। मौलाना तो छोड़े, शायद खलकान साहब को भी उन्होंने नाराज कर दिया सिर्फ अचकज़ई साहब से। आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हुआ कि पेंट नया लगाया है कांटे के ऊपर, लेकिन असल में मसला PTI का अंदरूनी है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि शायद वो नो लिफ्ट वाले कॉर्नर के अंदर जा रहे हैं और ये मजीद जाएंगे। देखिए, मौलाना साहब से मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, मैंने कहा सर वो आपके पीछे 4-5 महीनों से पड़े हुए हैं, क्या वजह है आपके इनकार की? आप जाएं, इमरान खान ने उनको खुद ये ऑफर दिया कि आप अलायंस को लीड करें, अगर आप फ्यूचर में हमसे सीट एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टर्फ पे खेलते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं, उन्होंने कहा मुझसे 10 लोग मिलते हैं तहरीक इंसाफ के 10 के 10 ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब से मिल के आ रहे हैं और हमने आपको पैगाम देना है, और 10 के 10 पैगाम जो है वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, जिससे मुराद ये है, कामरान की जो मुलाकातें हैं
وہ بہت سینٹرل ہیں، کیونکہ عمران خان نے ان ملاقاتوں کو اپنی پارٹی کی پالیسی کا سینٹر آف گریوٹی بنایا ہوا تھا. تو 2-3 لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، اس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی اور اس کے ذریعے پارٹی کے اندر آپ کو کچھ اتحاد نظر آتا تھا. اب جب سے یہ ملاقاتیں بند ہوئی ہیں تو سینٹر آف گریوٹی کو چھکا لگایا ہے بیسیکلی. ایگزیکٹلی. اور اس میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. دیکھیں جو ریاست ہے وہ کب مذاکرات عام طور پر کب کرے گی؟ دیکھیں جب اس کے اوپر دباؤ ہو کسی ایسی سیاسی جماعت کا کہ جب میرے خیال میں ان کے پاس موقع تھا تحریک انصاف کے پاس، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا نا کہ یہ جو ساری کیمپین ہے تحریک انصاف کی فار دا ٹائم بینگ فزل آؤٹ ہوئی، وہ جو غالباً 26 نومبر کا ان کا اسلام آباد میں انہوں نے جو دعویٰ بولا تھا وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا. اور اس سے پہلے جب بات چیت چل رہی تھی کہ شاید ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے اور بہت پریشر تھا، بہت زیادہ پریشر تھا، بین الاقوامی اٹینشن تھی بہت. اور جب انہوں نے جو بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جو کریک ڈاؤن کیا وہ ٹھیک تھا ٹھیک نہیں تھا، لیکن فرام ریاست پرسپیکٹیو وہ اس نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا. اب موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھیں، کیا ریاست کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر ایسا کوئی دباؤ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے؟ اوور آل آپ اگر اکنامک سچویشن دیکھیں فرام دا گورنمنٹ پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے بہت سی چیزیں بھی ٹھیک نہیں بھی ہوئیں لیکن ریلیٹیو ایک سٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر انٹرنیشنل انوائرمنٹ اگر آپ دیکھیں، ایک جو خطرہ تھا کہ واشنگٹن میں جو تبدیلی آئے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی دباؤ آئے، لیکن اس کے بعد ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ دورے بھی ہو رہے ہیں، چیزیں نارملائز. معیشت پر اور خارجہ پالیسی پر میں ابھی آ جاتا ہوں. آپ سیاست کا نقطہ جو ہے وہ اس کے سیاست میرے خیال میں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ کیوں کر کے مذاکرات اس موقع کے اوپر کرے گا جب وہ بہت کمفرٹیبل ہے، اس کے اوپر اس طرح کا دباؤ نہیں ہے. اور یہ جب میرے خیال میں یہی صورتحال رہی تو بالکل آئی تھنک گیئر سوئچ کر رہے تھے. خارجہ پالیسی کے میدان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں لیکن ہیں بھی. افغانستان کا ایک بہت بڑا پریشر تھا جس کو عمران خان استعمال کرتے رہے، ان کی جماعت استعمال کرتی رہی. یہ ایگزامپل بنانے کے لیے کہ دیکھیں نا جی تمام بارڈر جو ہے اس کے پار دیکھیں افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے طالبان، اور اگر آپ مجھے لے آئیں گے تو میں یہ معاملات طے کر دوں گا. لیٹسٹ ڈیولپمنٹس افغانستان کی کیا ہیں؟ آئی تھنک افغانستان میں اب 19 اپریل کو جو ذرائع بتا رہے ہیں 19 اپریل کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جا رہے ہیں، اور بڑا یہ کروشل وزٹ ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو بہت راضی کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ کابل جائیں مگر وہ نہیں گئے. اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ایک آیا تھا جو بعد میں اب خیر وہ مانتے بھی ہیں نجی محفلوں میں کہ جانا چاہیے تھا مجھے بحیثیت وزیر خارجہ. ابھی یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یہ وزٹ جو ہے یہ اپنے ساتھ بہت ان سارٹ آف انسائڈر اسٹیبلٹی فار پاکستان اینڈ فار افغانستان، کیونکہ وزیر خارجہ پاکستان کا اگر کابل ایئرپورٹ پر اترے گا تو اٹس اے بگ میسج. اور افغانستان میرے خیال سے کہ اف ناٹ انٹائرلی ود سریبرل امپیکٹ اگر میں کہوں کہ دونوں طرف کی عوام کے ذہنوں پر ایک اثر ڈالنے کے لیے ڈار از پلینگ دس کارڈ. اچھا ڈار صاحب جو ہیں فہد ایز وی نو جو بھی سیاست کو کور کرتا ہے وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسگنیفیکنٹ وزٹ نہ کریں، ان کے وزٹ میں سے کوئی چیز نکلے کیونکہ ڈار جائے اور کچھ ہو نہیں تو خالی اڈاری نہیں وہ ماریں گے نا. سو ڈار صاحب کا جانا سگنیفیکنٹ کیونکہ پولیٹیکلی سینٹرل بھی بہت زیادہ ہے. وہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور افغانستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کوئی اس ٹائم ایشو ہے نہیں، بوتھ ان ٹرمز آف جو ڈومیسٹک ٹیررزم ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جو لارجر جیو پولیٹیکل گیم ہے دونوں حوالے سے، اور وہی ہماری کمزوری بنی ہوئی تھی. اور یہ بات انفارچونیٹلی ٹھیک تھی کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم ادھر دیکھنا چاہ رہے تھے انہوں نے ہمارے اینڈ پہ بنا لی تھی. سو اٹ واز اے فیلئر ایٹ ملٹیپل لیولس. اب اس فیلئر کو واپس ریورس کیا جا سکتا ہے اگر تو یہ ساری جو جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس طرف آ رہی ہیں تو، اور اس میں ڈار صاحب جا کے کوئی اس طرح کا بریک تھرو کر آتے ہیں تو میرے خیال میں اگین یہ جو اس ٹائم موجودہ سسٹم ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ. خیبر پختونخوا کی حکومت کے دعوے کہ جی افغان ریفیوجیز کا معاملہ ہو، ڈیپورٹیشنز کا معاملہ ہو، اسمگلنگ کا معاملہ ہو، ہم جا کے ان کے ساتھ بات کریں گے. وہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک پبلک ڈسکورس میں تو تھا نا، تو اب وہ ڈسکورس کو بھی چھکا لگایا نا پھر. آپ یہ میرے خیال سے ایک بہت اممیچور قسم کا سٹیٹمنٹ ہے آن بہاف آف چیف منسٹر، اور جو ان کے ساتھ ان کے ایڈز ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کے جس یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں وہ اب اتنے بے وقوف نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے، اگر فیڈرل پرمیشن نہیں دے گا تو بارڈر کراس کرنے سے پہلے ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا سیاست کے اوپر تھوڑا سا فہد اگر آپ مزید ریفلیکٹ کریں تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بیشتر مواقع تھے جس کے اندر وہ بارگین کر سکتے تھے لیکن اب وہ مواقع نہیں ہیں؟ سیاسی طور پر آپ نے کمپلیسنسی کا ذکر کیا، حکومت نے جواب دیتی ہے اس کے بعد خاموش رہتی ہے یا ان کو توا لگا لیتی ہے. یہ دروازے اندرونی خلفشار کی وجہ سے زیادہ بند ہو رہے ہیں ان کے لیے
کہ ان کو فگر آؤٹ کر لیا جی کہ اب آپ کے دانے ختم ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں اندرونی خلفشار جو ہے جو وہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے اس کی وجہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایک پالیسی کی کلیئرٹی ہے وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو دو ڈس ایڈوانٹیجز اس ٹائم ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو ان کا سب سے بڑا ویپن ہے, جو ان کی مقبولیت ہے, وہ چیک اس ٹائم کیش نہیں ہو سکتا, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ جو ان کی فیصلہ سازی ہے ان کی جماعت کی, وہ 110% ڈپینڈنٹ ہے خان صاحب کی طرف. خان صاحب ہو گئے ہیں جیل کے اندر بند, ان کا جو کٹ آف ہوئے ہیں اس سے ان کے پاس انفارمیشن تو آ رہی ہے لیکن سینس آف دا سچویشن وہ کوئی بھی ان کی جگہ اس کو نہیں مل سکتی. وہ تو اس سے جو ڈپینڈنسی ان کی جماعت کی فیصلے کرنے کی وہ کمزور اور کمپرومائز ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اور مزید ان کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ انہنج ہو رہا ہے. جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا سینٹر آف گریوٹی, وہ سینٹر آف گریوٹی کیونکہ نہ صرف ہلا ہے بلکہ وہ وابل کر رہا ہے, اس کی وجہ سے پوری کی پوری جماعت وابل کر رہی ہے. اور پتہ نہیں چل رہا کہ سینٹر آف گریوٹی جا کس طرح, کیونکہ سینٹر آف گریوٹی کا مسئلہ یہ ہے عادل کہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم نے اوورسیز کنونشن بھی دیکھا تو ایک آپ کو ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کو انگیج کریں, ایک آپ کو اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ جو اندرونی ڈویژنز ہیں ان کو مزید ہونے دیں, نظر آئے کہ یہ ڈویژنز ہیں. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کریں. تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو بہنیں جا کے کہتی تھی کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کام کریں, اس کو ختم کریں. فی الحال تو آپ کو مؤثر نظر آتی ہے اسٹریٹجی کہ نہیں؟ نہیں مؤثر تو دیکھیں, آپ نے ایک ایسی سیاسی جماعت, ہم مانے یا نہ مانے لیکن مقبولیت ان کی اپنی جو نہیں ہم تو مانتے ہیں, میں تو لیکن وہ اپنا امپیکٹ اس طرح سے نہیں بنا پا رہی. اور اس پہ میں یہاں پہ ان سے ایگری کروں گا کہ 26 نومبر کے بعد دیکھیں آپ نے ابھی جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہو چکا ہے, وہ ڈس ہارٹنڈ ہے, وہ اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سے بالکل مایوس ہو چکا ہے, وہ اب باہر نکلنے کے لیے نہیں تیار. اور اگر وہ باہر نکلنے کے لیے نہیں تیار اور آپ پریشر بلڈ نہیں کر سکتے, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھے گی. تو اگر تحریک انصاف کو اس وقت اگر ان کی پلیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کی ایک بڑی وجہ ان کا اندرونی خلفشار میں سمجھتا ہوں, اور ساتھ میں یہ صلاحیت کہ جب آپ پریشر بلڈ کرنا اس کی صلاحیت سے آپ, میں محروم تو نہیں کہوں گا لیکن وہ آپ کی 90% وینش ہو چکی ہے, آپ گرینڈ الائنس بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں, تو حکومت آپ سے کیوں انگیج کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے گورنمنٹ سے انگیج کیا, آپ پھر اس سے پول آؤٹ کر گئے مذاکرات سے, اب آپ نے 3 سال دیوار سے ٹکر ماری, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا جو ہے, جب دیکھیں کمرے میں آپ جا رہے ہیں اور دیوار سے آپ کی ٹکر لگ جائے تو پھر آپ دوبارہ تو اس طرف نہیں جائیں گے نا. ہماری ملک کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈز آن لیں گے تو آپ کو سیاسی طور پر آپ کی پارٹی کمزور. لیکن عادل اگر آپ تجزیاتی طور پہ دیکھیں تو ایک بسا اوقات ہمیں یہ محسوس ہوا پچھلے کئی مہینوں میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈالا. ہم یہ نہ ہم سمجھے کہ ان کی اسٹریٹجی اس وقت کامیاب نہیں تھی, سسٹین نہیں کر پائے, اوور پلے کر دیا اپنا ہینڈ اور اپنے آپ کو انڈرمائن کر دیا. تو پریشر تو تھا, ایک وقت میں پریشر تھا, لیکن اپنی اسٹریٹجیز کی وجہ سے. دیکھیں نا 26 نومبر جو ہے اس نے جتنا بڑا ڈینٹ ڈالا پی ٹی آئی میں, اتنا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت خود نہیں کر پائی تھی. انہوں نے خود اپنے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ وہی کیا. دیکھیں اب اس وقت جب آپ جے یو آئی سی بات کریں, دیکھیں اس وقت سٹریٹ پاور جو, اور مولانا کی جو سٹریٹ پاور ہے اس کا جو کارکن ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے, وہ گھر واپس جانے والا کارکن نہیں ہے. تو جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت عمران خان جیل سے نکلنا چاہتے ہیں ہر صورت میں, اور اس کی کنجی جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہے. تو میں کیوں وہ کنجی اس وقت استعمال کروں, کیونکہ پتہ نہیں جو کنجی ان کے پاس ہے اس کا تالا وہی ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں تالا بھی تبدیل ہو سکتا ہے, ہوتا ہے کنجی ان کے پاس ہو لیکن تالا تبدیل ہو گیا. واپس آئی معیشت پر, مطلب سٹریٹ پاور تک کی میں بات کر رہا ہوں. عمران خان نے 4-5 بیانیے بلڈ کیے تھے. نمبر 1 مجھے سیاست کا پتہ ہے, نمبر 2 مجھے معیشت چلانے کا پتہ ہے, نمبر 3 مجھے خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کا پتہ ہے, اور نمبر 4 مجھے پتا ہے کہ فوج کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے. اب ذرا معیشت کے اوپر آ جائیں, یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے جو حالیہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ تو کور کرتے ہیں اس کو بہت کمپریہنسولی, اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ. گو ہیڈ. نہیں, آئی تھنک اس کا بہت زیادہ دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا, ہر چیز اکانومی کے ریوالو کر رہی ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو اوور آل مقبولیت کی بھی بات ہوئی, ایون کہ گورنمنٹ کے جو اچھے سٹیپس بھی ہیں اس کو پی ٹی آئی یا باقی لوگ وہ دیکھتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ, وہ ذرا اس کو بائے سے کہ دیکھیں ان کے پنچ میں نہیں, کلو آف سالٹ, ان کی جو لیجٹمیسی جو ہے وہ اس پہ کوشچن کرتے ہیں. بٹ
اوور آل ایک ضرور فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی, تھوڑا کاروبار کھلے گا, تو لوگوں کو ایک فرق پڑے گا کہ اچھا چیزیں آہستہ آہستہ ڈلیور ہو رہی ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر تو غم و غصہ نظر آئے گا, لیکن اسٹریٹ کے اوپر وہ غصہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور آئی تھنک اس گورنمنٹ لیجسٹمیسی کے ان کے پاس کویشچنز بالکل ان کے اوپر ہیں. صرف ایک ہی ان کے پاس طریقہ ہے کہ اگر اکنامکلی یہ ڈیلیور کر لیں تو پھر ان کے چانسز ہیں کہ یہ اپنا جو باقی پیریڈ ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک اکانومی ول پلے اے میجر رول. دیکھیے اس میں نا میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اکانومی میکنگ اے ڈفرنس یہ بھی بڑی ایک تھوڑا سا نازک سی چیز ہے. ہم نے ابھی کی ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, بڑی اچھی بات ہے, پہلا سٹیج ہے, لیکن میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ایک عام آدمی کی زندگی میں ابھی اتنا فرق نہیں پڑتا, وہ نہیں ہے. اچھا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ نے جو ہر وقت جو پرائم منسٹر کی بات کریں جی گروتھ کی طرف جانا ہے. گروتھ کے لیے آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں, اور یہ بھی آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے ایک دم گروتھ کی تو پھر ڈیفیسٹس بڑھ جائیں گے. تو دیٹ مینس کہ آپ نے ایک سلو روٹ لے کے چلنا ہے, اور اس میں آپ نے بہت سارے ایسے ریفارم کرنے ہیں جو مشکل ہے, جو یہ نہیں کر پا رہے. بیسٹ کے سینیریو جو پروجیکشنز بھی آ رہے ہیں ابھی, اگر آپ کا 2.5% گروتھ ہے, وہ 3 ہوتا ہے, وہ 2029 تک 10% تو نہیں ہوگا. تو وہ گروتھ اگر ہو بھی جاتی ہے اور کتابوں میں بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن لوگوں کی زندگیوں میں اس کا کو بڑا ڈرامیٹک امپیکٹ نہیں آ رہا, تو اس کا پولیٹیکل کیپٹل ٹرانسفر نہیں ہوتا. لیکن فی الحال جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں ایک سپیس تو جنریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, بین الاقوامی طور پر بہت سارے واقعات ہوئے, میرے خیال میں ایک چیز ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دیں نا, یہ بالکل فہد صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں نا, جب پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 بھی جب آئی تھی تو دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. اس وقت جو انسرٹنٹی تھی, وہ ایکسچینج ریٹ ہو, آپ کا فارن ریزروز ہوں, اس کو اگر آپ اب کمپیئر کریں تو آپ کو کم از کم ایک ریلیٹیو وہ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے. پرسیپشن بھی یہ بلٹ ہو رہا ہے کہ اکانومی جو ہے اس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتری کی جانب جا رہی ہے, اور مزید یہ ایک پرسیپشن. ایک چیز جس کا کلیم وہ کریڈٹ نہیں لے سکتے, ہو سکتا ہے لیں کریڈٹ, حکومت تو کسی بھی چیز کا کریڈٹ لے سکتی ہے, کوئی بھی حکومت, کہ ٹرمپ کی جو ٹیرف والی پالیسی ہے نا وہ ہم نے بنوائی تھی. اس کا ویسے ہمیں امپیکٹ ویسے دیکھنا چاہیے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ دوسری مارکیٹس کو ایکسپلور کر رہا ہے, اس نے بہت کرٹیکل میٹیریل امپورٹ کرنا ہے. ہم مائنز اینڈ منرلز والا بل لا رہے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں, انویسٹرز کو بلا رہے ہیں. سو امریکہ کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ آپ کو پریشر کم کرتی ہوئی. دیکھیں بالکل ہو رہا ہے, اور میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اگر ہم کہیں بھی صحیح کہ پازیٹیو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پولیٹیکل جو آپ کو چیلنج ہے اس سے کیسے اوور کم ہونا ہے. ابھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈنڈے مار مار کے خاموش کیا ہوا ہے, ان کی پارٹی کے اندر مسئلے ہیں, عمران خان جیل میں ہے, لیکن یہ ساری عمر تو ایسا نہیں رہے گا. لیٹس اسیوم, ٹھیک ہے, پوائنٹ از کہ آپ نے ایک عمران خان نے ایک پولیٹیکل سٹوری دی ہے, اس کے اندر ہو کچھ نہ ہو, اس نے دی, وہ بک گئی. اس گورنمنٹ کے پاس پولیٹیکل سٹوری کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تو ادر دین سینگ کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, بہتری اکنامک بہتری کر رہے ہیں, دے ڈونٹ ہیو اے سٹوری جو کہ لوگوں کی امیجنیشن میں جا کے لگے, چاہے غلط ہو. آپ کو شبانہ روز محنت والی سٹوری پسند نہیں, آپ کوئی اور ہیڈ لائن there has to be a mega ہیڈ لائن. لیکن ذرا میں امریکہ کے تعلقات کو واپس جاؤں گا. ہم نے یہ بھی سٹوری دیکھی ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لابنگ کس قسم کی ہو رہی ہے. ٹرمپ کی آمد سے پہلے ہم نے حکومتی حلقوں کے اندر پریشر دیکھا ہے. وہ پریشر اب آپ کو, چونکہ آپ کور کرتی ہیں خارجہ پالیسی, آپ کو ایز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا اس طرح کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لیول پر تو ہوگا لیکن نیچے کے لیول کو زیادہ فرق نہیں پڑتا؟ گو ہیڈ. آئی تھنک اس میں ایک پکچر ہمارے لیے بڑی کلیئر ہے کہ جو ایک ہیز کریٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کے چیپٹرز کی طرف سے, اسپیسیفکلی آئی ایم مینشننگ اوورسیز, ان کا اوورسیز چیپٹر ہے, بہت ایک لیتھل اور گروسم چیپٹر ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو چیزیں بگاڑنے اور سنوارنے دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے, مگر ابھی بگاڑنے کے اوپر زیادہ ہے. اس وقت وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے. کیوں؟ ٹو دا فیس ویلیو ہم ڈپلومیٹس اگر ان کے ملے, ابھی ان کی کچھ نئی اپوائنٹمنٹس بھی آئی ہیں, دا تھنگ دیٹ وریز می کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ اپوائنٹ نہیں کیا. اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی ان کمنگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ کون سا ایمبیسڈر لگا رہے ہیں, پرو اور اینٹائی. پھر اس کی لابنگ ہوتی ہے فرام بوتھ ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. پھر سینٹ کی جو فارن افیئرس کمیٹی ہے اس میں ہیئرنگ ہوتی ہے پہلی کسی بھی ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ کی, تو وہ اپنا پلان آف ایکشن دیتے ہیں اس ملک کے لیے. تو ایمبیسڈر ہی ابھی نہیں ہے تو ہم ابھی زیادہ خوش نہیں ہیں, مگر جو امریکہ کی بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت خوش ہیں کہ ان کو پیرلل, ایک طرف وہ چائنا کو ڈبل ٹیرف کریں, مگر پیرلل وہ سائملٹینیسلی پاکستان
میں ٹورڈز منرلز ان کو بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اینڈ دے آر مچ انٹرسٹڈ. یہ صرف آن پیپر بات میں آپ کو نہیں بتا رہی. آئی اسپوک ٹو ویری پرومیننٹ بزنس لیڈرز جب یہ منرل فورم ہو رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکچولی ان پریکٹیکل ایک وہ لے کر آئے پروپوزل, اور ریئل اپرچونٹی بھی ہے. اور اس کے علاوہ سعودیز, امریکنز, کینیڈینز کا, یہ کینیڈینز کے اور ان کے بہت وارفیئر ہے, لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اس منرل فورم میں کینیڈینز, سعودیز اینڈ امریکنز ور کیونکہ گلوبل اکنامک نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے, تو ہر ملک جو ہے اس کو تھرتلی پڑی ہے. سو دے ہیو ٹو لک فار مارکیٹس, دے ہیو ٹو لک فار امپورٹ کنٹریز. بالکل پروگرام کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہم 5-7 منٹ جو فہد صاحب نے بات کی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیں گے کہ تو سب کو ہو گیا, اب اس کے ساتھ آپ نے سٹوری کیا بلڈ کرنی ہے, کیا سٹوری آپ کچھ بنا سکتے ہیں ایسی جو لانگ ٹرم سسٹینیبل بھی ہو, قابل عمل بھی ہو اور لوگوں کو بھی بھائے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں حکومت اور ریاستی اداروں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, فوج کے لیے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے زیادہ سپیس بنتی ہوئی نظر آتی ہے, ان میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں, بے شمار غلطیاں ہیں. لیکن ابھی بریک سے پہلے تمام تر موافق ماحول سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, جو چیلنجز تھے ان کا خاتمہ ہوا, موافق ماحول بن گیا ہے. فہد نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا کہ اس موافق ماحول سے آپ نے ہیڈ لائن کیا کریٹ کرنی ہے. تو فہد, بیک ٹو یو, کیا ہیڈ لائن بنائی جا سکتی ہے جو لوگوں کو بھی اپیل کرے اور اس سپیس کو بھی استعمال کرے اور پالیٹکس بھی چلتی رہے اور ریاست بھی چلتی رہے, نظام بھی چلتی رہے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ ہیڈ لائن تب بنے گی جب آپ کو انٹرنلی آپ خود یہ جو جماعتیں ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ صرف یہ کہنا شروع کر دیں, منسٹری آف انفارمیشن کی کیمپینز آنی شروع ہو جائیں, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک, اس کے لیے آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ نے وہ ووٹر جو ایک زمانے میں آپ کے پاس تھا, آپ سے چلا گیا, وہ کیوں گیا؟ اب ایک تو پی ٹی آئی کا کور ووٹر ہے, اس کو آپ جو مرضی کر دیں اسے نہیں ہٹنا, لیکن اس کور کے باہر ایک آؤٹر کور بھی ہے جو کہ شاید لیٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا اور شاید واپس بھی آ سکتا ہے. لیکن جن وجوہات کی بنا پر وہ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا, اگر جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک وہ چینج نہیں ہوگا. مثلاً یہ جو جماعت کے اندر ہے کہ جی پرانے زمانے کی جماعتیں ہیں, یہ ساری 90s میں رہتی ہیں, ان کے وہی لوگ ہیں, یہ موروثیت ہے, اب یہ سارا کچھ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن فار ونس یو ہیو ٹو ایڈریس کہ اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ 20 سال پرانا اس کے اوپر چھاپ ہے اور آپ کا ووٹر جو ہے وہ 65% 30 سے نیچے ہے, دیر از اے ڈسکنیکٹ. اس ڈسکنیکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے اس وقت یہ جماعتیں انکاری ہیں. اچھا, ذرا اس کے اوپر ہم ویسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں موروثی سیاست کے اوپر. جب آپ کی تینوں بیگمات جب ان کی تھیں وہ بھی سیاست کے اندر, پالیسی کے اندر ڈیلو کریں, جب آپ کی بہنیں سیاست کے اندر ڈیلو کریں, جب آپ کی موجودہ بیگم کی بہن ان کے رشتہ دار سیاست کے اندر موجود ہوں, تو پھر یہ کہنا کہ دوسری سیاست موروثی ہیں جسٹ نہیں. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ, یہ نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے. Story doesn't have to be based on facts. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ فکشن کو کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹرانگ فکشن ہے یہ. کیا یہ اس وقت ٹائم ہے سیاسی جماعتوں کے لیے؟ حکومت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چل پروگرام ہے, اس کے پاس کوئی پریشر ہی نہیں ہے. میں ایک طلسہ کمنٹ کرنا چاہوں گا جو فہد صاحب نے کہا نا. دیکھیں پاکستان میں وکٹم ہوڈ بکتا ہے, ہمدردی کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ کا ووٹ بینک بن گیا نا, وہ آپ خود ہی اس کو توڑ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بھٹو صاحب کی مثال موجود ہے, when he was hanged, اس کے بعد عوام نے اپنا بدلہ لیا 1988 میں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ ٹوٹا. ابھی بڑا اسٹرانگ سلوگن ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس ہے. اب تحریک انصاف نے ہمدردی کی بنیاد پر جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, جب تک آئندہ عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اور اس میں وہ غصہ نہیں نکل آتا, اگر غصہ تب تک موجود رہتا ہے تو مفروضہ یہ ہے 45-47 جو بھی ہے, میرے خیال میں وہ موجود رہے گا. لیکن اب اکنامکلی سپیکنگ دیکھیں, اس وقت آپ کے ملک کو ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ بڑی کامیابی سے میرے خیال ہے دیا جا رہا ہے کہ سیف ہیں ہم انویسٹمنٹ کے لیے. حکومت آپ کو کوشش کرتی نظر آ رہی ہے, چاہے مائنز اینڈ منرل سمٹ ہو یا یہ اوورسیز کانفرنس اور یہ چیزیں ہیں, یہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرے گا. جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے ایک ووٹر ہے وہ آج یہ سننے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے. دیکھیں جو یہاں سے سٹوریاں بنا سکتے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, 7.5 روپے فی یونٹ اگر کم ہوگا بجلی کی پرائس میں, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اچھا, اس کو میں کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں. وہ ویوین ریچرڈ سے کسی نے پوچھا کہ کرکٹ کیا ہے, 3 پرنسپلز کیا ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ بیٹنگ کے 3 پرنسپلز ہیں, سائیڈ آن سائیڈ آن سائیڈ آن, یعنی آپ نے سائیڈ آن ہی کھیلنا ہے. 3 مرتبہ اس نے دہرایا.
تو اگر مجھے کسی لفظ کو پک کرنا ہو تو نوکری نوکری نوکری. اگر یہ نظام نوکریاں کریٹ کر سکتا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ جس غصے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا وہ جو چھاپ ہے کہ جی آپ پرانے لوگ ہیں, شاید کریکٹ پائے یوتھ. میرے خیال میں جو پوری دنیا میں ایک وقت فینومین ہے نا, جو ینگ پاپولیشن ہے, ان کے لگتا ہے کہ ایسپریشنز کچھ ہو رہی ہیں. اور اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ترکی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو پکڑا اردوان صاحب نے, تو بڑے میسو پروٹیسٹ ہوئے. تو میری وہاں پر کسی سے بات ہو رہی تو بڑی زبردست انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ترکی کے اندر بھی اردوان نے جتنا کام کیا ہے وہ ایک فینومینل ہے. اردوان سے پہلے وہ کہتے تھے کہ وہاں پر, بلکہ انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ ترکی میں ہم جب کسی کو دعوت دیں اور 2 سے زیادہ ڈشز ہوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, آج بھی پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار آپ نے اتنا دسترخوان سجا دیا, کیونکہ اس جو پرانی جنریشن تھی انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. اردوان کے آنے کے بعد اتنی میسو وہاں پر تبدیلی آئی. لیکن یہ جو ینگ جنریشن ہے, کیونکہ اردوان صاحب کو بھی اب 20-25 سال ہو گئے ہیں, تو وہ انہوں نے برا ٹائم نہیں دیکھا. تو ایک کریز ہے کہ تبدیلی چاہیے فار نو ریزن, جو ہے نا وہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے کہ جتنی مرضی اچھی آپ سٹوری لے آئیں, جتنی مرضی آپ تبدیلی بھی لے آئیں, مجھے لگتا ہے کہ جو پاپولر جو ایک سینٹیمنٹ ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ پھر بھی کہیں گے کہ جی عمران خان کو مطلب باہر لائیں اور تبھی ہمارا ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے, ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے. آج 6 ماہ کے لیے آپ انہیں گورنمنٹ دے دیں, the very nation would ask you to bring him to some square اور ہم پھانسی لگا. اچھا, اس میں قوم کا قصور نہیں ہوگا ماشاءاللہ, جو کارہائے نمایاں رہے ہیں ان کے ماضی میں یہ دوبارہ دہرائیں گے. لیکن نوکریاں میٹر کرتی ہیں, اور یہ جو ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, خارجہ پالیسی کے تعلقات جو ہیں دہشت گردی کے علاوہ اگر کسی باسکٹ میں اس وقت پڑے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پڑے ہیں, وہ ٹریڈ کے حوالے سے پڑے ہیں, آپ کے خیال میں کوئی میٹیریل ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے جس کے بعد حقیقت میں یہ نوکریاں بنیں جس سے سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو؟ دیکھیں وہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے. بی ایل اے کیوں بلوچستان میں اس وقت ہر گلی ہر کوچے کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ بلوچستان آپ کا ہب آف منرلز ہے, نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان آپ کا ہب آف منرلز ہے, وہاں بھی اٹیکس شروع ہیں آف دا ریکارڈ, آپ کو تک انفارمیشنز آ رہی ہیں, سب چیزیں ڈے اینڈ نائٹ انٹیلیجنس بیسڈ. پنجاب میں ڈی جی خان کی سائٹ کے اوپر سے جتھا بندی ہوتی ہے تو اس کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جگہ کیوں ٹارگٹ ہو رہی ہیں؟ بہت سوچا سمجھا, ایک بہت وسیع نیٹ ورک ہے. اور آج بھی میرا خیال ہے کہیں پر بات ہو رہی تھی, وی ور سٹنگ سم ویئر, کوئی لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے, تو آنے والے دنوں میں دس وڈ بی اندر ایکٹیو زون, جہاں جہاں آپ کے منرلز ہوں گے وہاں وہاں پر یہ تمام تر ایکٹیویٹی لائی جائے گی بائی فورس. اور ہب اس کا یہی ہوگا ونس اگین ایران بلوچستان, انڈیا افغانستان, نیکسس کیا ہوگا افغانستان. دیٹس دا پرپز. یہ آپ کا تعلیمی لیکچر تھا یا معلوماتی لیکچر تھا؟ کیونکہ ہمیں 2 قسم کے آج کے لیکچر تھے, دونوں تھے. باقی آپ کو پتہ ہی ہے. ذرا اس کو واپس آئے گا ٹورڈز دی اینڈ میں. اگر آپ سے پوچھ پاؤں, کسی نے سیانے نے کسی وقت کہا تھا کہ پاکستان کے اندر صرف 2 لابیز کام کرتی, اور اس میں سے ایک اسلامک ملک کی لابی ہے, سعودی لابی, اور ایک امریکن لابی. تو جب میں نے ان سے کہا کہ جی چائنیز لابی بھی تھا, ان کا جی چائنیز لابی نہیں ہے, چائنیز انٹرسٹ ہے. تو اب ہم امریکنز کے ساتھ دوبارہ انگیج کر رہے ہیں. توقع یہ ہے کہ اگر ہم نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر کو امریکنز کی پریزنس کی وجہ سے سٹیبلائز کر پائیں تو ہمارے لیے بہت سپیس بنتی ہے. ڈو یو سی دیٹ ہیپن؟ امریکنز کا انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ابھی امیڈیٹلی تو جو انٹرسٹ ہے وہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہی ہے, اور تو کوئی ہے نہیں کامنالٹی. اور جب سے وہ افغانستان سے گئے ہیں تو کاؤنٹر ٹیررزم والا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا, تو اس لیے وہ اب انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب اگر وہ کسی طریقے سے اس ریجن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, یہ منرلز والی بات ایک دم ایک ابال آیا ہے پچھلے چند ہفتوں میں, پہلے یہ تھا ہی نہیں. تو ابال پچھلے چند ہفتوں میں جو ٹیرف کے والا ابال ہے اس کا نتیجہ بھی یہ تھا نا. یہ 75 ملکوں میں سے جنہوں نے کانٹیکٹ. اب دیکھیں اگر تو وہ سسٹین کر پاتے ہیں اس کے ذریعے, بٹ آئی تھنک ان دا لارجر گیم اس ٹائم گلوبلی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ امریکہ بمقابل چائنا, اس رائیولری کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں ہم کدھر فٹ آتے ہیں اور ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہم وہ کسی نے ایک وہ جوک ہے نا کہ کسی نے ایئر لائن میں جو کھانا سرو ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ وڈ یو لائک ٹو ہیو چکن, تو اس نے کہا کہ واٹ آر دی آپشنز, اس نے کہا یس اینڈ نو. تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ تو وہ یس اینڈ نو جو ہے وہ ہوپفلی. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آئل کے دونوں طرف سے یہ آفر ہوگی, چائنیز آئل کی طرف سے بھی آفر ہوگی, دی آپشن از یس اینڈ نو. 2 دھاری امریکی کی طرف سے بھی ہوگی کہ آپشن از. آج ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اف یو ہرڈ فارن منسٹر, ہنگیرین فارن منسٹر کو اگر آج آپ نے سنا ہو, انہوں نے خود سے اپنے ریمارکس میں وداؤٹ وی پوز ہم اے کوشچن انہوں نے افغانستان کے نیگیٹو کیریکٹر کی بات کی پاکستان میں. اٹ واز ویری اسٹانشنگ تھنگ فار می دیٹ اے یورپین sort of country they are talking about Afghanistan's negative interference
प्राइस इन पाकिस्तान, सेकंड यूरोपियन यूनियन को रगड़ा लगा दिया उन्होंने, यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर दी, तो इट वाज सरप्राइज पैकेज। हंगरी वाले जो है, हंगरी वाले तो आपको हंगरी के अंदरूनी सियासत में जाएंगे तो हमको ज्यादा हैरानी उसमें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी मिनरल्स की बात की कि हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में मिनरल्स। लेकिन अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये दो धारी तलवार है। देखें, मिनरल की जंग जो है पूरी दुनिया में, आपको पता है कि टैरिफ के जवाब में चाइना ने रोक दी, 95% वो मोनोपोली है उनकी, तो चाइना तो नहीं चाहेगा ना कि अमेरिका यहाँ पर आके बैठे। तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली वेरी केयरफुल और क्लियर, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारा ये भी है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये चाइना अमेरिका जो है बस ऑन द डिक्लाइन है, आखिरी पत्ता उन्होंने खेला है। तो हम ये ना हो कि डूबती कश्ती में सवार हो जाएं जब चाइना राइज कर रहा है दूसरी। अच्छा, उसमें सिर्फ ये एक रिडीमिंग फीचर है कि इतना बड़ा जहाज है कि डूबते डूबते काफी साल लगेंगे, होपफुली बाय दैट टाइम। तो आपका ख्याल है कि हमें तब तक हमें स्विमिंग आ जानी चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम हमारा जारी है। मरियम नवाज ने कहा है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, अगर काश्तकार ने गंदम लगाई तो काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। और ये भी कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, हरदम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ ही 5 लाख काश्तकारों के लिए गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दी। आपका ख्याल होगा कि इसकी तो बड़ी मांग होगी, लेकिन काश्तकारों ने इस किसान पैकेज को मुस्तरद किया है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हसन बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या मसला है? एक तो आपको 15 अरब का पैकेज मिल रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस्तेसाल है और मुआशी कत्ल है, ये क्या वजह? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। जुल्म ये देखें कि हमने 15 को पूरे पंजाब में एहतजाज किया, और हमने जब हमें खबर मिली कि मरियम साहबा एक रेड ऐलान करने लगी तो हम सब किसानों में खुशी आ गई कि कल एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। और जब ऐलान हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं 15 अरब रुपए 5,50,000 किसानों को देंगे, जो पाकिस्तान 27 एक किसान को बनता है। उसकी अगर 10 एकड़ गंदम है तो उसको 2,000-3,000 पर एकड़ बनता है। सर, हमारा नुकसान है 60 से 70 हजार। मरियम साहबा कहती है कि 3,000 रुपए पर एकड़ ले लें। हम मरियम साहबा आपसे ना 15 अरब चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक रेट डिसाइड कर दें, हमारी डिमांड पे भी ना करें, थोड़ा सा और कम कर दें, आप किसी को बैठा लें, उसके हिसाब से मार्केट में रेट डिसाइड कर दें। फिर मरियम साहबा ने 15 अरब तो ये किया जो हमें 3 से 4 हजार रुपए एकड़ मिलता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं 100 अरब रुपए उन लोगों को दूंगी जो आपसे गंदम खरीदेंगे, मिडिल मैन। 100 अरब रुपए जो उनका सूद होगा बैंकों का वो मैं अदा करूंगी। मरियम साहबा वो कौन बंदे हैं, कहां से गंदम खरीदेंगे? हमारे पंजाब में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पास्को के सेंटर ही नहीं है। खालिद साहब, बकता कलामी, आपको इससे क्या कि वो कौन बंदे हैं? आपने तो गंदम बेचनी है ना, तो आपकी गंदम खरीदी जा रही है, तो क्या मसला है? वो खरीद नहीं रहे, वो सर खरीद नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जैसे यूरोप में एक ई टैक्स सिस्टम है कि आप अपना माल लें और जाके स्टोरेज कर दें, फिर 4 महीने बाद आपको जो है ना जो रेट मार्केट में चलेगा उसमें आप तो कर दें स्टोरेज, क्या मसला है? तो स्टोरेज कहाँ करें सर? मरियम साहब को ये कौन समझाए कि पंजाब मेरा मरोट इलाका है, फोटाबाद में, वहां नीचे ईंटें हैं, ऊपर जो है ना तरपाल डाल के फूड और पास्को वहां गंदम रखता है, बकायदा वो गंदम चेक होती है, उसके बाद वो गंदम एक प्रोसीजर है। अब ये जो प्राइवेट फर्म जिन्होंने कोई नेमत ट्रेडर है या 3-4 बड़ी कंपनीज को हायर किया है, वो कहते हैं कि किसान आए अपनी 10 बोरियां इधर जमा करा दे और 70% पैसे ले ले। चलो ठीक है, हम मरियम साहबा ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन मरियम साहबा कोई रेट तो डिसाइड कर दें कि आपका ये रेट आपके ख्याल में क्यों डिसाइड नहीं हो रहा? सर मैं हैरान हूं, हम अपीलें कर करके थक गए कि रेट अपनी मर्जी से डिसाइड कर दे, ना माने हमें किसानों को ना सुने। जब हमारा 4 महीने बाद रेट मार्केट में खुले तो हम उतने में दे दें। अब ये तो इतनी बड़ी करप्शन है कि जो आपने गंदम का स्कैंडल वो देखा तो उससे आगे बहुत बड़ी, क्योंकि वो चिट दे देगा एक मिडिल मैन को कि ये ले जी चिट। अच्छा खालिद साहब, गुजारिश सुन लें, जो वाकया हुआ नहीं ना उसके ऊपर मुमकिन तौर पर कैरेक्टराइजेशन नहीं करिए, जब होगी, अगर स्कैंडल होगा तो होगा। अभी तो चिट भी नहीं आई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में तब्दीली करें और सिर्फ रेट फिक्स कर दें, आपकी डिमांड यही है? बस हम कुछ नहीं, ना हमें 15 अरब चाहिए, ना 5 अरब, ना 100। सिर्फ एक मरियम साहबा से अपील है आपके प्रोग्राम से कि खुदा के वास्ते हम आपको फूल पेश करेंगे, हम जो कहेंगे नारे मारेंगे आपके, हमें कोई पार्टी का एजेंडा नहीं, हमारा सिर्फ गंदम का रेट का इशू है। इस साल भी 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है। अगर यही जुल्म रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं होगी। हमारे पास इतना जरा मुबादला है कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकेंगे। पिछले साल से किसान डसा हुआ है। इस दफा आपने खुद कहा था कि हम किसानों गंदम काश्त करो, मैं आपका ख्याल रखूंगी।
ہم مریم صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو ریویو کریں اور ایک ریٹ ڈیسائیڈ کر دیں. اس کے بعد بینکوں سے جو مرضی آپ جو مرضی کسی کو سلیکٹ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بلکہ جو وہ سٹور جو اس کے چوکیدار. ویسے ریٹ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ نے تو کہہ دیا حکومت ڈیسائیڈ کرے, لیکن کتنا ہونا چاہیے, فیئر ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ گواہ ہے کہ ہمارا 4000 کاسٹ آتی ہے, ہم مریم صاحبہ سے کہتے ہیں 3500 کر دیں. مریم صاحبہ 3500 نہیں کرتی 3200 کر دیں. مریم صاحبہ 3200 نہیں کرتی 3000 کر دیں. 4 مہینے بعد جو ریٹ ہمارے نصیب میں آئے گا وہ اس کے ہم گندم دے دیں گے. جو آپ چاہتی ہیں وہ کر لیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ اپیل آپ نے کیا پروگرام کے ذریعے, وہ جس مزاج میں ہیں آج کل, میرا نہیں خیال کہ وہ اس اپیل کو مانیں گے. اگر وہ نہ مانا انہوں نے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو پرامن احتجاج کیا پورے پنجاب میں, پھر ہم پورا اگر یہ 5-10 دن ہم دیکھتے ہیں, اپیلیں کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, اگر نہیں مانی تو پھر پرامن احتجاج ہوگا. پھر لاہور کی طرف آئیں گے, جو ہم کل ہم ڈسٹرکٹ پہ نکالا ہے, پریس کلب کے سامنے احتجاج کیے پورے پنجاب میں. پھر ہم لاہور سی ایم کے دفتر کے سامنے آئیں گے. پچھلی دفعہ بھی ہم آئے تھے, ہم پہ شیلنگ ہوئی, ہمیں گرفتار کیا, بچے تھے ہمارے ساتھ, بیٹیاں تھیں, سب کو گرفتار کیا. لیکن ہم پھر بھی سی ایم سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے گندم آدھی جنوبی پنجاب کی مارکیٹ میں 2000 سے لے کے 2200 میں بک گئی ہے, 1800 میں بک گئی ہے. جو کچھ بچی ہوئی گندم ہے اس کے لیے آپ ریٹ نکال دیں, وہ ہمارا کچھ 50% تو کسان کو فائدہ ہو جائے. اور یہ پیکج واپس لے لیں, یہ پیکج واپس لے لیں, کچھ نہیں چاہیے. صرف مریم صاحبہ سے اپیل ہے, ریٹ دے دیں اپنی مرضی کا دے دیں. نہ 4000 میرا دیں, نہ میرا 3800 دیں, نہ میرا 3500 دیں. مریم صاحبہ 3000 ہی پلیز کر دیں. 4 مہینے بعد جو ریٹ ہوگا, اگر ہماری وہ جو نصیب ہمیں ملے گا وہ ہماری قسمت ہے. لیکن کاسٹ 4000 ہے. آپ کہتی ہیں کہ 2200-1800 میں گندم کیسے بکے گی؟ 1800 میں تو آپ ایک من گندم جو دن 6 مہینے کی محنت ہے, کس طرح ہم وہ 1800 میں گندم بیچ دیں؟ یہ ظلم ہے. ٹھیک. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہماری طرف سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.